बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं अब्दुल मनान सैफुल्लाह हूं। आप सबको मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम। आज की मिलाद में हम तीन अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक, आजाद कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर मुख्तलिफ चीमा गोइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। डिबेट हो रही है कि आया इलेक्शंस वक्त पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। वो क्या जवाबात हैं उस पर बात करेंगे। दूसरा जो हमारा मौजू होगा, अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली डील जो है उसको खत्म होने का जो है ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए हैं और उसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के खित्ते में मौजूद जो मकामात हैं वहां पर जवाबी कार्रवाइयां की हैं। इस पर बात करेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा बुरहान मुजफ्फर वानी के हवाले से, एक ऐसे मर्दे मुजाहिद के हवाले से कि जिन्होंने तहरीक आजादी कश्मीर को एक नई जहत दी। आज उनकी शहादत को 10 साल बीत चुके हैं। इन तीनों मौजूआत पे बात करते हैं, लेकिन अपने पहले मौजू से, इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आए, आपसे ये सदा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी किया करें ताकि जो मालूमात हम आप तक पहुंचाते हैं वो दूसरों तक भी पहुंच पाए। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में 27 जुलाई 2026 को आम इंतखाबात होने हैं। चूंकि आजाद कश्मीर के अंदर एक तरफ अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है और जो आजाद कश्मीर की सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से उस तरह से कोई हलचल जो है इंतखाबी हलचल वो दिखाई नहीं दे रही। तो अवाम के अंदर चीमा गोइयां उठ रही थी, आवाजें उठ रही थी और जा बजा बातें हो रही है कि आया आजाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होंगे भी या नहीं। अब इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबरान है इलेक्शन कमीशन के उनके हमरा बैठकर और वहां पर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो भी बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा प्रोसेस समझाया कि जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने तमाम जो प्रोसेस है वो मुकम्मल कर लिया हुआ है। 15 जुलाई तक जो तमाम सामान है, जो बैलेट पेपर्स है, जो दीगर चीजें हैं वो आरओज तक पहुंच जाएंगी और आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन का माहौल है वो पूरी तरह से बन रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो वक्त मुकर्ररा पर होंगे और चूंकि इस दौरान हमने देखा कि आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग इंतखाबी कैंपेन चलाने के लिए जाते हैं तो उनको भी रोका जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उनके साथ जुड़े हुए लोगों की जानिब से पोस्टर आवेजा किए जा रहे हैं कि इस इलाके के अंदर कोई भी शख्स वोट मांगने के लिए जो है वो इंटर ना हो। तो इन तमाम चीजों के, इन तमाम सवालों के जो जवाबात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ने दिए और उन्होंने बताया कि आरओज के पास जो अख्तियारात हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी दूसरे कैंडिडेट का रास्ता रोकता है, उस पर हमला करता है या कोई भी शख्स किसी कैंडिडेट को उस इलाके में कैंपेन से रोकता है या इलेक्शन के प्रोसेस में रखना डालने की कोशिश करता है तो फिर वो आरओज को शिकायत कर सकते हैं और आरओज कानून के मुताबिक सख्त जो कार्रवाई है वो भी कर सकता है। तो इस तरह से जो आजाद कश्मीर के इंतखाबात पर जो बादल छाए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें टोटली जो है वो मुस्तरद किया है और उन्होंने कहा है कि आजाद कश्मीर के 3 डिवीजन है, मीरपुर डिवीजन है, पुंछ डिवीजन है, मुजफ्फराबाद डिवीजन है। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है और मीरपुर जो डिवीजन है वहां पर बिल्कुल जो अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल मिसाली है, वहां पर किसी तरह की भी कोई मुश्किलात उम्मीदवार को नहीं है। जबकि जो पुंछ डिवीजन है वहां पर जो कलअदम एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से वहां पर धरना भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे आजाद कश्मीर के अंदर यकमुश्त जो इंतखाबात हैं वो होंगे। और उन्होंने बताया कि जो इलेक्शंस हैं अगर कोई ये समझता है कि वो आजाद कश्मीर के इलेक्शंस को सबूताज कर सकता है तो ऐसी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए जो अदारे हैं वो तैयार है। अब 15 तारीख को जो तमाम सामान है, बैलेट पेपर है, जो स्याही है, जो कलम दवात है, वो जितनी
بھی چیزیں ہیں وہ ROs کے پاس پہنچ جائیں گی اور پھر 27 جولائی کو جو ہے وہ آزاد کشمیر بھر میں جو انتخابات ہیں وہ منعقد کیے جائیں گے. انہیں کسی بھی طور پر جو ہے وہ ملتوی نہیں کیا جائے گا. تو اس اعلان کے بعد جو مختلف جو امیدوار ہیں جو الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں, آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے حصہ لے رہے ہیں, تو انہوں نے جو اپنی الیکشنز کمپین ہیں ان کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے. لوگوں کی ابھی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر ایک امیدوار جو الیکشنز کے اندر اترا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر رہا ہے. ان کی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور لوگ جس طرح پہلے ہم دیکھتے تھے کہ لوگوں خبریں آتی تھی کہ فلاں شخص اپنی فیملی سمیت دوستوں سمیت جو ہے فلاں شخص کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں, یا بہت سارے امیدوار جنہیں انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں وہ بھی اب جو دیگر امیدوار ہیں ان کے ہاتھ میں حق میں بیٹھ رہے ہیں. حالانکہ جو ان کے انتخابی نشان ہیں وہ بیلٹ پیپر کے اوپر ضرور موجود ہوں گے, لیکن وہ آج بھی جو سیاسی سرگرمیاں آزاد کشمیر کے اندر ہیں وہ عروج پر ہیں اور لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کے حق میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جو اڑان ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں. اور جو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ہے وہ اس تمام چیز کو دیکھ رہا ہے, جو ان کا ضابطہ اخلاق ہے اس پر پورے طور پر جو عمل درآمد کے لیے وہ کوشاں ہے. یہ جو اعلان کیا ہے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کیا ہے, ان کے ساتھ ان کے جو سینئر ممبران ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور جو سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. ناظرین, جو دوسری خبر ہے بڑی دل خراش خبر ہے. ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا, جو ایک دوسرے پر حملے روکنے کے حوالے سے معاہدہ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوا تھا, آج وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا ہونے والا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. امریکہ نے ایران کی مختلف جو 80 مقامات ہیں جن میں پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس جو دفاتر ہیں وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو بو شہر ہے وہاں پر حملہ کیا گیا ہے. جو ساحلی علاقے ہیں, ساحلی جو ریڈارز کے علاقے ہیں وہاں پر بھی ایران پر امریکہ کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایران ہے انہوں نے بھی امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں موجود جو امریکی مفادات ہیں وہ کویت کے اندر اور بحرین کے اندر وہاں پر بڑی جو کاروائیاں ہیں وہ کی گئی ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پوری دنیا کے لیے. اب جبکہ پوری دنیا میں جو فیول کی پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی تھی, جب ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر, تو لوگوں کو امید لگ گئی تھی کہ اب خطے کے اندر امن آئے گا. جو فیول پرائسز ہیں وہ کم ہو رہی تھی, جو پوری دنیا کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان برپا تھا وہ کم ہوگا. لیکن ابھی وہ جشن ختم نہیں ہوا تھا, ابھی وہ خوشیاں جو ہے ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ جو معاہدہ ہے آج اس پر بھی شب خون مارا گیا ہے. اب یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے دراصل اسرائیل ہے, اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جب تک اس کے جو مقاصد ہیں وہ حل نہیں ہوتے تب تک جو ایران امریکہ کی جو جنگ ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں جو معاہدہ ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, تو اس میں ایک جو لبنان پر حملے ہیں اسرائیل کی جانب سے وہ بھی بند کرنے تھے. وہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے وہ جو حملے ہیں وہ بند نہیں کیے, شہری آبادیوں پر جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو اب جب اسرائیل نے اس تمام چیز کو ماننے سے انکار کر دیا, اور دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان پر امریکہ کے اندر مغربی میڈیا پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ جو ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے جو پچھلا معاہدہ ہے اس سے کافی کمزور ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں. ایک طرف تو وہ ایران کو کبھی عظیم جو سلطنت ہے وہ کہتے ہیں, تو اگلے ہی لمحے اسے شیطانی سلطنت بھی کہنے سے وہ نہیں چوکتے. پھر ایک طرف وہ جو اسرائیل کے جو بنیامین نیتنیاہو ہیں ان پر تنقید کرتے ہیں, اگلے ہی لمحے ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. ایک لمحے میں وہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی جو ہے کل ختم ہو جائے گی, اور اگلے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایران میں یا مختلف جگہوں پر جو حملے ہیں وہ کر دیتے ہیں. ان کی جو شخصیت ہے اس کو جو پڑھنا ہے
وہ آسان نہیں ہے. وہ بزنس مین ہیں, وہ اس جنگ سے بھی پیسہ کما رہے ہیں. وہ جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹس ہیں ان کے اندر انہوں نے سرمایہ لگایا ہوا ہے, کیونکہ جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹس ہیں وہ چلتی ہیں افواہوں پہ, خبروں پہ چلتی ہیں. جب انہوں نے شیئرز خریدنے ہوتے ہیں تو پھر وہ کوئی جنگ کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, شیئرز گر جاتے ہیں, وہ مارکیٹ سے اٹھا لیتے ہیں. جب وہ شیئرز خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ سے جو امن کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, اس سے جو شیئرز کی قیمت بڑھتی ہے. تو اس طرح سے ان کو تو دنوں کے اندر اربوں ڈالر کا جو فائدہ ہے وہ ہو رہا ہے. بہرحال ان کو فائدہ ہو, ان کو نقصان ہو, یا اسرائیل کی جانب سے جو ایران کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں, تو ان کو ان تمام چیزوں کے ساتھ کوئی سروکار اس طرح سے نہیں ہے. جو اسرائیل ہے وہ دنیا کے اندر جو امن کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ اسرائیل ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے کے اندر جو امن ہے وہ ہو. وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں وہ مزید بہتر ہوں. ان تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی تھی. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, انہوں نے بہت کام کیا تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے, انہوں نے اپنی شبانہ روز محنت کی تھی, دن رات انہوں نے ایک کیے ہوئے تھے. کبھی وہ ایک طرف ایران جا رہے تھے, کبھی دوسری طرف وہ ہم دیکھتے تو وہ سعودی عربیہ میں ہوتے, تیسری جانب ہم دیکھتے تو وہ چین کے اندر ہوتے, کبھی وہ یورپ کے اندر ہمیں دکھائی دیتے, کبھی وہ ہمیں امریکہ کے اندر دکھائی دیتے. انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو صلح ہے وہ ہو, خطے کے اندر, دنیا کے اندر جو امن ہے وہ لوٹ کر آئے. لیکن جو شیطانی ریاست اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتی کہ دنیا کے اندر جو امن ہے وہ لوٹ سکے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ خود ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ جو پریڈکشن ہے وہ نہیں کر سکتے. وہ کبھی بھی پینٹرا بدل سکتے ہیں, کبھی بھی اپنا بیان بدل سکتے ہیں, کبھی بھی اپنا دیا ہوا حلف ہے اس کو بدل سکتے ہیں. تو اس طرح سے اب ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر دوبارہ سے جو حملوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, ایک بار پھر جو پوری دنیا کا جو امن ہے اس کو جو خطرات ہیں وہ لاحق ہوئے ہیں. دوسری جانب انقرہ کے اندر جو نیٹو ممالک ہیں ان کی جو کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, انہوں نے نیٹو ممالک ہیں ان پر تنقید کی ہے کہ ایران امریکہ جنگ میں نیٹو نے ان کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا, اسپین نے ان کا جو ساتھ ہے وہ نہیں دیا. تو اب جو نیٹو کے جنرل سیکریٹری ہیں مارک روٹے, انہوں نے بھی امریکہ کی وہاں پہ تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ جو امریکہ نے ایران پر حملے کیے ہیں وہ درست کیے ہیں. بہرحال ایک بار پھر دنیا کا جو امن ہے اس کو خطرات لاحق ہیں, اور وہ خطرات امریکہ سے لاحق ہیں. وہ جو شیطانی ریاست اسرائیل ہے اس سے وہ خطرات جو ہیں وہ دنیا کو لاحق ہیں. اس کے لیے اس تمام جنگ کو ختم کرنے کے لیے, دنیا میں امن لوٹانے کے لیے پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا. دیگر جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی بڑا جو کردار ہے وہ ادا کیا تھا. اور پاکستان چونکہ تھکا نہیں, وہ مستقبل میں بھی امن کے لیے کوشاں رہتا ہے. پاکستان نے امریکہ ایران کے جو حالات بہتر کرنے کے لیے کوشش کی. اور اب لیبیا کے اندر جو دو مختلف متحارب گروپ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق اب پاکستان جو ہے ان دو گروپوں کے درمیان بھی صلح کروانے کے لیے کوشاں ہے تاکہ لیبیا کے اندر جو امن ہے وہ لوٹ سکے. یہ صرف لیبیا تک, ایران تک جو معاملات ہیں وہ رکے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ پاکستان پوری دنیا میں امن کے لیے کوشاں ہے. ناظرین, جو برہان مظفر وانی صاحب ہیں جو کہ کشمیر کے ایک لیجنڈری جو مجاہد ہیں وہ تھے, آج ان کی 10ویں برسی پوری شان و شوکت کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. 19 ستمبر 1994 کو وہ پلوامہ کا ایک علاقہ ہے ترال, وہاں پر پیدا ہوئے, وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور چونکہ وہ پیدائشی طور پر ایک حریت پسند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے, تو آگے چل کر جب انہوں نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی جابرانہ قبضے کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کی, سوشل میڈیا پر آئے
آئے تو لوگوں نے, نوجوانوں نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا اور برہان مظفر وانی کی تحریک آزادی کشمیر میں شمولیت کے بعد جوک در جوک جو کشمیر کے نوجوان ہیں وہ ان کے قافلے کا حصہ بنتے چلے گئے اور جو تحریک آزادی کشمیر ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی. اب جب انہیں آج سے 10 سال پہلے 8 جولائی 2016 کو شہید کیا گیا ان کے 2 ساتھیوں سمیت, تو اس کے بعد 53 روز تک جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر کرفیو کی سی صورتحال رہی, وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ بند رہا, وہاں پر بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے, بڑے بڑے جو بین الاقوامی جرائد ہیں, جو بڑے بڑے خبر رساں ادارے ہیں, انہوں نے بتایا کہ 2010 کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑے مظاہرے ہوئے ہیں وہ برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد ہوئے ہیں. برہان مظفر وانی ایک ایسی شخصیت تھے کہ ان کی شہادت کے بعد جو تحریک آزادی کشمیر ہے, جو مسئلہ کشمیر ہے, وہ بین الاقوامی سطح پر دوبارہ سے نکھر کر سامنے آیا. بین الاقوامی منچوں پر دوبارہ سے اس پر گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا. تحریک آزادی کشمیر کو جیسے ایک نئی روح پھونک دی گئی ہو. برہان مظفر وانی کا کردار جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے ایسا کردار ہے کہ اسے کبھی بھی جو ہے فراموش نہیں کیا جا سکتا. آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ان کی یاد میں مختلف تقاریب جو ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں. آزاد کشمیر کے اندر مختلف جگہوں پر جو تقاریب ہیں وہ منعقد کی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں مقیم جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں وہ برہان مظفر وانی کی جو شہادت ہے اس کو نہیں بھولے, ان کا جو مشن ہے اس کو نہیں بھولے. آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں وہ سبز ہلالی پرچم اٹھا کر نکلتے ہیں اور آج بھی وہاں پر جو پاکستانی پرچم میں لپٹ کر قبروں میں دفن ہونے کو اعزاز سمجھا جا رہا ہے. یہ آج برہان مظفر وانی کی شہادت کو 10 سال بیت چکے ہیں. یہ ان کی شہادت مجھے, آپ کو اور مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے جو لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے اندر بسنے والے جو کشمیری ہیں, دنیا بھر میں جو بسنے والے کشمیری ہیں, ان کے لیے ایک پیغام ہے, ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ دشمن کے خلاف کبھی جھکا نہیں جا سکتا. دشمن کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بھارت چاہے جتنا مرضی ہے ظلم و ستم کر لے, ایک دن اسے کشمیر سے نکلنا ہوگا. ایک دن جو کشمیری ہیں انہیں آزادی کی سانس لینا ہوگی اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا, چاہے اس کے لیے کشمیر کا بچہ جو ہے وہ کٹ مرے. بہرحال آج ہم ان کی ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں جو رحمتیں ہیں وہ نازل کرے اور جو کشمیر ہے اس کو آزادی کی جو نعمت ہے وہ نصیب ہے. امید ہے آپ کو آج کا جو پروگرام ہے وہ ایک نئی لوکیشن سے پسند آیا ہوگا. آج ذرا ہم نے آؤٹ ڈور آپ کے ساتھ گفتگو ہے, 3 جو مختلف موضوعات پر بات کی ہے. امید ہے آپ کو یہ تمام باتیں جو ہیں پسند آئی ہوگی. اگر پھر بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے. اپنے سے جڑے لوگوں کا عزیز و اقارب کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.